बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो एक्सक्लूसिव ख़बरें लेके आपकी खिदमत में मैं और जानज़ेब अब्बासी हाज़िर हुए हैं, उन ख़बरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोहसिन नकवी साहब की जानिब से पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया गया कि मुल्क का जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है, पिछले 80 साल से जो चला आ रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब ने इस बात पे एम्फसाइज़ किया, ज़ोर दिया कि मसाइल के हल के लिए नए सूबे और नए इंतज़ामी यूनिट्स का जो क़याम है उस पर तमाम सियासी जमातों को मुत्तफ़िक होना चाहिए और ये मसाइल सियासतदानों ने हल करने हैं। अब वो जो नए सूबों की बहस छिड़ी, नए इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम पर जो डिबेट का आगाज़ हुआ, आज उस डिबेट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है जिसमें नए सूबों के क़याम की इंडोर्समेंट की गई है, सपोर्ट का ऐलान किया गया है। इस बड़ी ख़बर से कि ये मामला है क्या, अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे जो सुहेल अफरीदी साहब ने 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की तारीख़ दी है, इस तारीख़ की अंदरूनी कहानी कि 27 सितंबर की तारीख़ ही आकर क्यों दी गई और 2 माह का वक्त क्यों लिया गया, इसके पीछे एलिमेंट्स क्या थे, अनासर क्या थे। और फिर हम बात करेंगे पीटीआई से ताकतवर शख्सियत के नुमाइंदे की मुलाकात, ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि आज जुमे का दिन है, 7 अगस्त है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक तकरीब जो है वो मुनक़्क़द की गई और ये ख़ुसूसी जो सेरेमनी थी सुप्रीम कोर्ट की ख़ातून जज जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा की रिटायरमेंट के मौके पे फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो मुनक़्क़द किया गया। अब इस रेफरेंस में होता क्या है, जब भी सुप्रीम कोर्ट का जज कोई रिटायर होता है तो रेफरेंस में ये होता है कि तिलावत कलाम पाक से रेफरेंस की तकरीब का बाकायदा तौर पर आगाज़ होता है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल तकरीर करते हैं, अटॉर्नी जनरल के बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर खिताब करते हैं, फिर जिस जज की रिटायरमेंट हो रही होती है, जो जज अपना रोब, जज की कुर्सी, मर्तबा, ओहदा छोड़ने जा रहा होता है, उसका खिताब होता है और आखिर में चीफ जस्टिस खिताब करते हैं। तो आज की इस तकरीब के दौरान जो है, जो मोहसिन नकवी साहब ने एक बात की जिस पर आज भी वो कायम हैं कि 80 साला जो निज़ाम हुकूमत है, तर्ज़ हुक्मरानी जो है वो कोलैप्स कर चुका है, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए और इसकी डिबेट, इस पर बाकायदा तौर पे मुल्क भर में अब डिबेट का आगाज़ हो चुका है। तो ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में फुल कोर्ट के दरमियान भी आया है, के दौरान भी आया है और वहाँ पे एक बड़ी सपोर्ट, बड़ी हमायत का ऐलान किया गया नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबों के क़याम के मामले पर। वहाँ पर 16 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हैं, वकला के सैकड़ों की तादाद बैठी है। ये अनाउंसमेंट कैसे आई, ये बड़ा फ़ैसला, ये बड़ी ख़बर कैसे सामने आई, जानज़ेब अब्बासी साहब आप तफसीलात शेयर करें। इमरान, इस मामले पे आखिर में हम इसको ज़रा तज्ज़िया भी करेंगे इस इशू पे। लेकिन आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब ने जब ये बात कही थी तो वहाँ पे एक वकला के एक धड़े के लीडर एहसन भून साहब भी मौजूद थे और वहाँ पे भी उन्होंने भी जो है वो नए सूबों के बारे में, इंतज़ामी यूनिट्स के हक़ में बात की। तो उन्हीं के ही ग्रुप के असल में प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी तरफ से, क्योंकि जो फुल कोर्ट रेफरेंस होता है इसमें चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो होते हैं प्रेसिडेंट, वो भी खिताब करते हैं। तो आज भी नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स की हिमायत में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से जो है उसका बाकायदा ऐलान भी किया गया है। मैं अगर कहें तो ये उनकी तकरीर का ये 3-4 सत्रें 5 सत्रें रेलिवेंट आप पढ़ लें तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार यहाँ से पढ़ लें, मुल्क के वसीतर मफाद में, यहाँ से, हाँ, मुल्क के वसीतर मफाद में तमाम हल तलब मामलात के हल के लिए बामायनी और संजीदा मुज़ाकरात करने चाहिए। इस नौयत की इज्तिमाई कोशिश आवाम के लिए एक मुस्तहकम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल की ज़मानत फराहम करने के लिए नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक नए सूबों के क़याम की भरपूर तौसीक़ और हिमायत करती है। हमारे नज़दीक इस नौयत का आइनी इक़दाम ज़्यादा मौसर
انتظامیہ مضبوط طرز حکمرانی، متوازن معاشی ترقی اور زیادہ سیاسی استحکام کا باعث بنے گا، جبکہ عوام کو درپیش مشکلات میں کمی لانے اور اس کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا۔ اب جہاں زیب عباسی صاحب، یہ سپریم کورٹ بار یوں سمجھیں، یہ صدر کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، پوری سپریم کورٹ بار کا سٹیٹمنٹ ہے جی کہ نئے صوبوں کے قیام کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ اب ماضی میں چلے جائیں، وکلا کی ایک بہت بڑی باڈی ہے، کنٹری وائڈ جو وکلا ہیں ان کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے، پاکستان بار کونسل بھی ہے لیکن وہ ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پہ ہے۔ جب پرویز مشرف کے خلاف وکلا کی اپنی کے خلاف جب ایک اقدام اٹھایا گیا تو عدلیہ کی بحالی کے لیے جو تحریک چلی، اس میں بھی سپریم کورٹ بار کے وکلا جو ہے وہ پیش تھے۔ تو اس اناؤنسمنٹ کے بعد کہ سپریم کورٹ بار جو ہے نئے صوبوں کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کا اس پہ انالیسس کیا ہے کہ وہ جو ایک آئیڈیا ہے فلوٹ کیا گیا نئے صوبوں کا، انتظامی یونٹس کا، اس کو کتنا جو ہے اس سے سپورٹ ملے گی؟ عمران، میرا جو اس پہ ایک تجزیہ یا جو میری رائے ہے وہ بالکل اس معاملے کے اوپر کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی بحث ہے اس کا جس انداز میں آغاز ہوا ہے، تو آغاز کے اوپر اصل میں کوشچنز اٹھائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کر اگر مشاورت کر کے کوئی ایشو ڈیسائیڈ کرتی ہیں تو وہ بات جو ہے وہ زیادہ ویلڈ ہوتی ہے، اور اس کو زیادہ جو ہے وہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے۔ اب محسن نقوی صاحب کے ذریعے سے جب یہ بات سامنے آئی تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے کنٹروورسی اٹھی، اور پھر مسلم لیگ نون نے بھی اعتراض کیا، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ 3 سال کا سفر آپ نے 20-25 سال کے اندر طے کر لیا ہے۔ دوسری اہم بات عمران یہ ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس پہ میرے خیال میں فوری طور کے اوپر پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر اس ایشو کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے سر، اور پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی بھی جماعتیں ہیں، آپ کی حکومت کی بھی جماعتیں ہیں، تو اصل بحث تو وہاں پہ ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ہو رہی ابھی تک۔ اب سنا ہے کہ 17 اگست کے شاید کوئی تاریخ ہے، اس پہ جو ہے وہ اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی حد تک ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ اس پہ نہیں آیا۔ وہ تو اتوار کو اجلاس ہے نا؟ اتوار کو اجلاس ہے۔ پیپلز پارٹی اسٹریٹ وے اس پہ اپنا موقف دے چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ 2 ٹوک میں یہ کہہ چکے ہیں جی کہ ہم اس معاملے کو نہیں مانتے جی، صوبوں والے معاملے پہ۔ تو اس پہ ایٹ لیسٹ جو گرینڈ ڈائلاگ یا جو پروسیس کا جو طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ میڈیا پہ تو بحث چل گئی، ویلاگ ہو گئے، گپ شپ ہو گئی، سوشل میڈیا پہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں مخالفت میں، حمایت میں، لیکن جو اصل فورم ہے پارلیمنٹ کے اوپر میں ابھی تک اس معاملے کے اوپر کوئی بحث نہیں کی گئی۔ میرے خیال میں جان سے عباسی صاحب، پارلیمنٹ سے بھی یہ معاملہ جان جو سے ہے عباسی صاحب، بات ہونی چاہیے آپ نے بات لاجیکل کی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ڈیبیٹ تو تب ہوگی نا جب پارلیمنٹ کا سیشن کال ہوگا۔ وہ 17 اگست کو بلا لیا گیا، اور آپ دیکھیں گے کہ 17 اگست کو یہ جو معاملہ ہے نئے صوبوں کے قیام کا، ڈیفینیٹلی اس میں یہ بات ڈسکس کی جائے گی، اور الٹیمیٹلی چاہے کسی کی خواہش ہے یا کسی کے اناؤنسمنٹ ہے، چاہے وہ محسن نقوی صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب کے پیچھے کوئی اور ہے اس کی خواہش ہے، لیکن بنے گے تو آئین اور قانون کے مطابق ہی نا، آئین اور قانون کو توڑ کے تو نہیں بن سکتے نا۔ تو ڈیبیٹ اگر ہو رہی ہے تو یہ ایک ہیلتھی سائن ہے، ہیلتھی سائن ہے کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لیکن ساری سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، اور تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اس پہ بالکل ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں مکمل جو اتفاق رائے ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ذرا مجھے دوسری بات آپ بتائیں نا۔ دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ ہے جو اصل خبر ہے بھائی جان، اس سے بھی بڑی خبر ہے، وہ تو یہ ہے کہ جو 27 سپتمبر کی تاریخ ہے لانگ مارچ کی، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس کی تاریخ کی اندرونی کہانی آپ جاننا چاہتے ہیں؟ کہانی بتائیں نا بھائی جی۔ سہیل افریدی صاحب نے اعلان کیا جلسے میں، جی 5 اگست کو کیا، اس پہ سوالات بھی اٹھے، جی کہ اتنی لمبی تاریخ، علیمہ خان صاحبہ نے سوالات اٹھائے، جی شہباز گل صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کے ویلاگ کر دیا کہ اتنی لمبی تاریخ کیوں دے دی۔ اب لمبی تاریخ کیوں دی گئی، اس پہ 2 پہلو ہم نے نکالے ہیں، جو اندرونی کہانی ہم نے خریدی ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے یہ مینڈیٹ اچکزئی صاحب کو دیا تھا کہ کوئی بھی تحریک چلے گی، کوئی بھی مذاکرات ہوں گے تو وہ مینڈیٹ جو ہے راجہ ناصر عباس صاحب کا ہے یا محمود خان اچکزئی صاحب کا ہے، ایسا ہی ہے جی۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ 5 اگست کو جلسہ ہونا تھا تو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اور جو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے وہ اچکزئی صاحب کے ساتھ ملاقاتوں میں رہے، رابطوں میں رہے، تو ہمیں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ 20 ستمبر کے بعد کی کوئی بھی آپ تاریخ دے دیں، اس سے پہلے شاید ان کی کوئی مصروفیات تھیں، تو یہ 20 ستمبر کی تاریخ اتنی لمبی جو ہے وہ اچکزئی صاحب مینڈیٹ انہیں عمران خان صاحب نے دیا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ اتنی لمبی تاریخ کیوں ہے، ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں، لیکن ہوا عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کے مطابق ہی ہے۔
اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی مخالفت کر رہا ہے جس کا مینڈیٹ اچکزئی صاحب کو دیا گیا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارا ایک دن کا ایونٹ نہیں ہے, ہم نے اب تو عمران خان کی رہائی کے لیے پوری تحریک چلانی ہے, تو پیسہ بھی اکٹھا کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک دن کا ایونٹ کرنا نہیں, ارینجمنٹ کرنا ہے, لوگوں کو بھی گھروں سے نکالنا ہے اور پھر اس کا مومنٹم بھی بنانا ہے, ٹیمپو بھی لانا ہے, لوگوں کو ترغیب بھی دینی ہے, لوگوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے جو پارٹی کے لوگ ہیں, جو ممبران ہیں, جو پارٹی میں عہدیداران ہیں, ان کو بھی ٹاسک دینا ہے. ٹاسک دینے کے ساتھ ساتھ ان کو وقت بھی دینا ہے, اور پھر اتنے بڑے ایونٹس کے لیے پیسے بھی ارینج کرنے ہیں. پیسے بھی تو چاہیے نا. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کا ایونٹ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلیں گے پشاور سے, اب ڈی چوک پہ آتے ہیں یا پھر اڈیالہ جل جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں اگر آپ وہاں پہ بیٹھتے ہیں, گو کہ بیٹھنے والی کوئی اجازت نہیں ہوگی. مجھے جو چیزیں پتہ ہیں یا میرے تک جو پہنچتی ہیں, میں کسی کی کنفرمیشن نہیں کرتا, لیکن جو وائبز ہوتی ہیں نا وہ بیٹھنے والی کہانی نہیں ہوئی, لیکن یہ تو بیٹھنے کے پروگرام کے ساتھ آئیں گے نا کہ ہم نے اب لمبا چلانا ہے اس چیز کو. تو وہ اس چیز کے لیے بھی 2 مہینے رکھے گئے ہیں تاکہ مکمل تیاری کے ساتھ آئیں, اپنے ارینجمنٹ کر کے آئیں, مومنٹم اور ٹیمپو بنا کے آئیں, لوگوں کو ذہن سازی اور راہ ہموار کر کے آئیں. تو دیکھتے ہیں بہرحال کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ مذاکرات والا بھی جو ہے وہ کل رابطہ ہوا ہے, پتہ نہیں کوئی مذاکرات کی کہانی چل نکلتی ہے, اس کے بعد کوئی تاریخ کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ریویو ہو سکے. بلکہ اسی میں آپ یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو اعتراض کیا ہے اس کے بعد پارٹی اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. یہ بھی آپ کا اگلا سوال. پارٹی کے تو ظاہر بات ہے اندرونی طور کے اوپر تو اختلافات تو ہم نے دیکھا ہے. علیمہ بی بی کا جو بیان ہے اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اندرونی طور کے اوپر تو اختلافات ہیں. پارٹی پی ٹی آئی اس کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے علیمہ خان صاحبہ نے اعتراض کیا ہے, لیکن انہوں نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی. ٹھیک ہے. میں نے پوچھا ایک بندے سے بھی لا تعلقی کر دی, انہوں نے کہا لا تعلقی کر دی یا اعتراض کر دیا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن انہیں مخالفت نہیں کی. یہ ایز پر عمران خان ڈسیزن جو ہے اچکزئی صاحب سے پوچھ کر جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کیا گیا, کیونکہ خان صاحب نے مینڈیٹ اس کو دیا تھا. لیکن ایک اور چیز بھی ہے ملاقات والی, اور وہ ملاقات کیا کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے جو عمران خان کی ملاقات نا اچھا پی ٹی آئی سے کوئی خفیہ ملاقات, اچھا کوئی خفیہ ملاقاتیں بھی بڑی طاقتور شخصیت کی خفیہ ملاقات ہے, اور وہ ملاقات کی خبر چلی بھی تھی, لیکن یہ خبر نئی نہیں ہے. فیلڈ مارشل صاحب اور شہباز شریف صاحب تو سعودی عربیہ کے دورے پہ ہیں نا, وہاں سے آج بڑی خبر آنے کا امکان ہے کہ کوئی ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ, ڈیفنس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے پاکستان, سعودی عرب, ترکی کا. لیکن یہ جو ملاقات والی کہانی نا, پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا جناب جانزیب عباسی صاحب کہ محسن نقوی صاحب گئے تھے جناب اپنے بیرسٹر گور صاحب کے گھر. اچھا, پارٹی کے چیئرمین ہیں نا بیرسٹر گور صاحب, پچھلے 3 سال سے غالباً 3 سال ان کو ہو چکے ہیں یا 3 سال ہونے والے ہوں گے, اور وہیں پہ سہیل افریدی صاحب بھی گئے تھے. تو یہ جو ملاقات ہے محسن نقوی صاحب کا بیرسٹر گور کے گھر جانا ہے, اس سے پی ٹی آئی کی جو سین قیادت ہے, فہم و فراست رکھنے والی, یا جو مذاکرات کا جو ایک نیریٹو رکھتے ہیں, جو مزاحمت والے نہیں ہیں, جو چاہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل کیا جائے, رابطے ہونے چاہیے, ناراضگیاں نہیں ہونی چاہیے, فاصلے نہیں ہونے چاہیے, وہ اس ملاقات کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر محسن نقوی ہمارے چیئرمین کے پاس چل کے آئے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب آئے ہیں, ان کے نمائندے تھے ایک طرح سے. کیونکہ یہ عام طور پہ تو سیاست میں بات ہوتی ہے, ٹی وی ٹاک شو میں بھی بات ہوتی ہے کہ محسن نقوی صاحب ان کے نمائندے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر سوچ ہے, جو محسن نقوی صاحب بیرسٹر گور کے گھر گئے تھے. اب جو ملاقات, ظاہر سی بات ہے کہ اس ملاقات کا ایجنڈا بھی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا تھا کہ جو ملاقات نہیں ہوتی خان صاحب, ملاقاتوں پہ پابندی لگ گئی ہے. تو پی ٹی آئی کے اپنی قیادت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں باہر سے مار پڑی ہے نا, خان صاحب سے ملاقاتوں کے معاملے پہ, ہماری ملاقاتوں پہ رکاوٹ لگی ہے, تو ہمیں اندر سے بھی مار پڑی ہے. اچھا, پارٹی کے اندر سے بھی, خان صاحب کی فیملی سے بھی, اور ایسے وہ ولاگرز, یوٹیوبر جو کہ باہر بیٹھے ہیں ان سے بھی ہمیں مار پڑی ہے. مثال کے طور پہ پارٹی کے جو اس طرح کی سوچ رکھنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ نورین خانم کی درخواست دینے سے ملاقات ہو سکتی تھی. ویسے تو ملاقاتیں ویکلی ہونی چاہیے, لیکن اگر رکاوٹ ہے تو اس میں اگر ایک ملاقات درخواست دے کے ہو جاتی تو اس میں کیا حرج تھا. بالکل ٹھیک, عمران خان صاحب کی خیریت کا پتہ چل جاتا. اور پھر وہاں پہ یہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے بھی جب عمران خان صاحب کے عارضے کا ایشو تھا, ہاسپٹل منتقل کرنے کا, پی ٹی آئی نے ایک سٹینڈ لیا تھا, سپریم کورٹ کے باہر ایک احتجاج بھی کیا گیا تھا کہ ذاتی معالجین سے اور الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے. اس پہ بھی پی ٹی آئی میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جب ایک آفر کیا گیا تھا, کچھ ٹویٹس بھی ہوئے تھے
کہ بہنیں اڈیالہ جیل سے خان صاحب کے ساتھ آئیں ہاسپٹل تک، ان کا معائنہ ہو، اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں تو ان کو ایڈمٹ کر لیا جائے گا، ادروائز ڈاکٹر کہتے ہیں ڈسچارج کرنا ہے تو پھر بہنیں اسی گاڑی میں بیٹھ کے اڈیالہ جیل تک جا سکتی ہیں. اس موقع کو بھی اویل نہیں کیا گیا. اچھا. تو پی ٹی آئی کے اندر اچھی خاصی جو ہے وہ اس معاملے پہ تقسیم پائی جاتی ہے کہ جہاں ہم کوئی راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں پارٹی کے اندر سے، عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں سے ایسے بیانات، ایسی گولہ باری کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو فاصلے ہیں وہ کم نہیں ہو پاتے. عمران خان کے لیے ہم جو راستہ بنا رہے ہوتے ہیں اس راستے میں پتھر جو ہے وہ پھینک دیے جاتے ہیں. تو یہ ہے آج کی ہماری پوری کہانی. اچھا، آخر میں ہمیں کیونکہ گفتگو تقریباً 15 منٹ سے اوپر ہو چکی ہے، کوئی اس طرح کی بھی چیزیں چل رہی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے مابین بھی کوئی بات چیت کا سلسلہ چل رہا تھا. ہاں، وہ کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ؟ چلیں اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ویسے میں نے تو کلوز کر دیا تھا یہاں پہ. اس میں یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ذرائع کے مطابق 2 فیز ہو چکے ہیں بات چیت کے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. پی ٹی آئی بات چیت کر کے نکات پہ، معاملات پہ اتفاق کر کے پیچھے ہٹ جاتی. اچھا. اب جب یہ 27 ستمبر کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے، اس کے بعد شفیع جان صاحب کل ایک ٹاک شو میں موجود تھے اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائیں. لیکن میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے پہ تو پی ٹی آئی کو اپنا کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کی قیادت یہ سوچتی ہے کہ اگر اس معاملے کو نکال بھی دیا جائے، مولانا صاحب خان صاحب کی رہائی کے معاملے پہ ہمارے ساتھ تحریک میں، حکومت مخالف تحریک میں، نظام مخالف تحریک میں شامل نہیں ہوتے، تو اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پہ مولانا صاحب کو جو ہے اپنے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ ہیں اندر سے جو آواز آتی ہے کہ الیکشن کمیشن بہت بڑا ایشو ہے، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی، صاف شفاف انتخابات، اس کے ریفارمز، عدلیہ کی آزادی، 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم سے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جو عدلیہ پیچھے چلی گئی ہے، پہلے والی عدلیہ نہیں رہی، ایک نئی عدلیہ کا جو ہے جنم ہوا ہے. تو یہ ایسے ایشوز ہیں جس پر ہم مولانا صاحب کو اپنی تحریک میں شامل کر سکتے ہیں اگر وہ عمران خان صاحب کی رہائی پہ اپنا کندھا دینے کے لیے تیار نہیں. اچھا. تو اس کے اوپر پھر ابھی تک تو کوئی میرے خیال میں بے نتیجہ ہی معاملہ رہا ہے. بس رابطے ہیں لیکن ابھی تک کوئی حتمی بات جو ہے وہ طے نہیں ہو پائی. تو میرے خیال سے کلوز کرتے ہیں، پروگرام ہمارا آلریڈی مکمل ہو چکا ہے. تو اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.